मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक माँ का छोटा सा बच्चा था। एक बच्चा शरारती था, खेल कूद में ज्यादा ध्यान उस बच्चे का था। अब गालिबन वो बच्चा अपनी माँ को परेशान कर रहा था और उसकी माँ ने उसको ये कह दिया कि इससे अच्छा तो मर जाता तो बढ़िया था। अगर तू मर जाता तो अच्छा था। अब उस मां को यह पता नहीं था कि जिस लफ्ज को तूने जिस वक्त में कहा है यह वक्त अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वक्त है। उसकी वो बद्दुआ कबूल हो गई, उसकी वो बद्दुआ कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को बड़ा किया और बड़ा करने के बाद बच्चा हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना और इतना बेहतरीन आलिम दीन बना, इतना बेहतरीन आलिम दीन बना कि सारे इलाके में उसका नाम रोशन हो गया। बात समझ में आ रही है? सारे इलाके में उसका नाम रोशन, फला का बेटा बड़ा बेहतरीन बच्चा है, फला का बेटा आलिम दीन है, फला का बेटा बड़ा बेहतरीन आदमी है। इस तरीके से उस बच्चे का उसकी आदत और अखलाक की बुनियाद पर बेहतरीन तरीके से उसकी शोहरत हो गई। माँ भी खुश है, बाप भी खुश है और माँ उस बद्दुआ को भूल गई। हाँ समझ रहे? माँ उस बद्दुआ को भूल गई कि मैंने बचपन में इस बच्चे को, अपने प्यारे लख्ते जिगर को कैसी बद्दुआ दी थी। बच्चा बड़ा हो गया और जब बच्चे का रिश्ता हो गया, शादी अनकरीब आ गई है, बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत नेक सीरत एक बच्ची से उसका निकाह तय हो गया, मुकर्रर हो गया, तारीख रखी गई। जैसी वो तारीख अनकरीब आई है, उस बच्चे का, उस आलिम दीन का इंतकाल हो गया। बस समझ रहे हैं? आलिम दीन का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। मां इस कदर परेशान, बाप इस कदर परेशान, मेरा बच्चा नौजवान, अभी मेरे बच्चे ने तो कुछ देखा नहीं, शादी नहीं हुई जी, और मैंने बच्चे की परवरिश की, मैंने बच्चे को, मेरा बच्चा आलिम दीन बना, ऐसा मेरे बच्चे से क्या गुनाह हो गया जिसकी वजह से अल्लाह ने ऐसे वक्त में इसे अपने पास बुला लिया। मां होती हैं ऐसी, जो आज बेटी है, बहन है, वो कल मां भी बनेगी और जब मां बनेगी तो उसके बच्चे, वो अपने बच्चों की अपने दीन के मुताबिक परवरिश करती है या दुनियावी एतबार से परवरिश करती है, वह उसके दीन और ईमान और उसके इल्म दीन के ऊपर निर्भर करती है। बात अब हमारा क्या हाल है? हमारी माँ बहनों का हाल यह है, बेटियों का, कि अपने वक्त में न पढ़ेंगी, न लिखेंगी, न नमाज का ध्यान है, न रोजे का ध्यान है, न कुरान पढ़ेंगी, सारा सारा दिन गप्पे शप्पे मारेंगी, सोएंगी, मोबाइल चलाएंगी, बाहर बाजारों में घूमने के लिए जाएंगी, लेकिन अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक ढालने के लिए तैयार नहीं है। वो भूल गई हैं इस बात को कि आज हम अगर किसी की बेटी हैं तो कल को हमारे भी कोई बेटी होगी, हम उसकी परवरिश कैसे करेंगे? अगर हमारे पास दीन की नॉलेज नहीं होगी, हमारे पास तरबियत के अहकाम नहीं होंगे, हमारे पास जिंदगी गुजारने के दीन के मुताबिक कानून नहीं होंगे, तो हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? अपने बच्चे को कौन सी बात पर कितना डांटना है, कौन सी गलती पर कितना धमकाना है, कौन सी बात की, कौन सी गलती पर माफ करना है, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के
اس مبارک دین کے اندر موجود ہے جس کو ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم اگر اس کو سیکھیں تو ہمیں معلوم ہو کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، سنت کے مطابق پانی کیسے پیا جاتا ہے، سنت کے مطابق سونا کس طرح چاہیے، سنت کے مطابق کپڑا کون سا پہننا چاہیے، سنت کے مطابق کون سا کپڑا کس طرح پہننا چاہیے، سنت کے مطابق کھانا کیسے بناتے ہیں، سنت کے مطابق روٹیاں کیسے بناتے ہیں، سنت کے مطابق اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرتے ہیں، سنت کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں، یہ سب کچھ تب پتہ لگے گا جب خود نے اپنے وقت کو سنت کے مطابق دین کے مطابق اگر ڈھالا ہوگا، اس وقت میں پتہ لگے گا دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اللہ راضی ہو یا نہ ہو، ہمارا حال کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ تو بھائی ایسی تو ہوتا ہے کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، شیطان کے کام کر رہے ہیں اور دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ دین ہے، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، غلط طریقہ استعمال کر رکھا ہے، جس طریقے پر اللہ کی ناراضگی آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکلے گا، ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ جو اصل دین ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کے احکامات کو پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ اللہ کے یہاں بہت سارے لوگ نمازی آئیں گے، بہت سارے لوگ حاجی آئیں گے، بہت سارے لوگ روزے رکھنے والے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان چیزوں کے اوپر جنت کا وعدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے بہترین طریقے سے جنت میں وہ شخص جائے گا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، حرام سے بچتا ہوگا، حلال کی زندگی کو گزار کر اللہ کے یہاں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے، جنت کا وعدہ ہے، نماز اچھی ہوگی تو جنت ملے گی۔ اب کیا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم دینی اور بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری باہر کی زندگی کیا ہے، اس میں ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم ناجائز طریقے سے اپنے کاموں کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے وقت کو استعمال کر رہے ہیں، ہم ناجائز طریقے سے شادیاں کر رہے ہیں، اس کے اندر سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، ہمارے کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی کام اس طرح کے نہیں رہے ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پالنہار یعنی کہ ہمارے خدا، ہمیں بنانے والے، ہمیں پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کی خوشنودی اور ہمارے نبی کی خوشنودی بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ ماں تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح، میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ بھئی بیٹا کہ تو بیٹے کا انتقال کب ہوا؟ اللہ چاہتے تو اسے اور زندگی دے سکتے تھے، ہو سکتا تھا کہ اس کی زندگی اور زیادہ ہوتی، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ اللہ جانتے ہیں، ان اللہ علیم ذات صدور، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو اس کی زندگی میں برکت کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو اس کا انتقال نہ ہوتا، اس کو زندگی بخش سکتے تھے، لیکن ماں کے ایک لفظ نے جو قبولیت کی گھڑی میں وہ لفظ قبول ہو گیا، اس لفظ کی وجہ سے اللہ نے اس دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے نا۔ اللہ نے تو کہ بھئی ایک دن میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں انسان جو بھی کچھ کہہ دے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا،
اس عالم دین کا انتقال ہو گیا، ماں چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے میرے بچے کا انتقال ہو گیا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے تو اب اس ماں کی اس بد دعا کو ہی قبول کیا ہے۔ اللہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ اگر ماں اس کو بد دعا نہ دیتی تو اس لیے چاہیے کہ ماں اس کو اگر بد دعا نہ دیتی تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کی زندگی کو دراز کر سکتے تھے، اس سے اپنے دین کا کام لے سکتے تھے، لیکن ایک ماں کی دعا اور ایک ماں کی بد دعا دونوں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اللہ کے۔ اسی لیے میں اپنی ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو ایسی بد دعا بالکل نہ دیں کہ جس کی وجہ سے اپنے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے۔ اپنے بچوں کی پرورش کریں، خود اپنی زندگی میں دین لے کر کے آئیں، اور جب دین اپنی زندگی میں ہوگا تب پتہ چلے گا ہمیں گھر اب دین کے مطابق کیسے چلانا ہے، ہمیں دین کے مطابق شوہر کی کیسے خدمت کرنی ہے، ہمیں دین کے مطابق اپنے احکام کیسے پورے کرنے ہیں، ہمیں دین کے مطابق بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ یہ تب پتہ چلے گا جب ہماری ماں بہنوں کی زندگی میں کیا ہوگا؟ دین ہوگا۔ ہم اپنی ماں بہنوں کی زندگی کے دین ان کی زندگی میں آنے کی فکر کریں، کوشش کریں، چاہے کسی بھی طریقے سے کریں، چاہے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر تعلیم کرائیں۔ تعلیم سب سے بہترین چیز ہے، تعلیم سب سے بہترین چیز ہے۔ تعلیم میں ان کو بٹھاؤ تاکہ تعلیم سے صحیح بات کا پتہ چلے، صحیح دین کا پتہ چلے، خواتین کے تربیتی بیانات چلیں، اس میں پتہ چلے کہ عورت کے لیے کون سا کام کرنے میں کتنا ثواب ہے۔ آٹا گوندھ رہی ہے تو اس آٹا گوندھنے میں کتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے، سبزی بنا رہی ہے تو سبزی بنانے میں کتنا ثواب رکھا ہے، اس کے اندر زیادتی کرنے میں کتنا ثواب رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں تب زندگی میں آئیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک دین کو اپنی زندگی میں لیں گی۔ تو اس ماں کی بد دعا ایسی قبول ہوئی اللہ کے یہاں کہ اس عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ اللہ چاہتے تو اس سے کام لے سکتے تھے، لیکن ماں کی دعا اور بد دعا دونوں اللہ کے یہاں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی میں دین عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔